تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں وہ امت کے اجماع کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، یعنی امت اس پر متفق، جو بات کہہ رہے ہیں نا پوری امت کے خلاف ہو جا رہی ہے۔ پر ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو امت کے اجماع کے خلاف ڈاکٹر صاحب کی بات مان لے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے خلاف کوئی آدمی ایک بات بول دے وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم پر غصہ ہو رہا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اجماع کے خلاف بول سکتے ہیں، پوری امت کے خلاف ڈاکٹر صاحب جا سکتے ہیں، ان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا، لیکن ان کے امت کے خلاف کے جانے پر اگر ہم ان کے اختلاف کر لیں تو ہم قصوروار ہو گئے کہ ہم ڈاکٹر صاحب پہ اس کی جو ہے وہ اسٹریم کیوں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم. The Quran says that those who will enter paradise, they will stay there forever. So aren't we equating this sifat with the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala? That's a very good question that is asked. That when we say that when you go to Jannah, or the Quran says you will be in hellfire forever, you will be in Jannah forever, so doesn't it include with the eternal quality of Almighty God? That's a very good question. Therefore the words used are different. When we say Almighty God is eternal, to use this attribute for human beings is haram. But in the Quran, for example, I say, forever you will be poor. Forever, taken for granted in this world. And I say forever you will be a poor person. It means forever means not forever, forever till you live. Whether you live for 20 years or 30 years or 40 years. It's not for billions of years. So when I say any statement, that forever I live in India, till I'm in this world. So forever has a limitation. So eternal means, so therefore, the words are different. So when in context I say forever means forever limited to this world. So when I say forever in the hereafter, again, that forever is still that time. It is not equating with Allah subhanahu wa ta'ala who has got no end. So what is forever? How long? Allah alam. So you'll ask me, brother Zakir, here at least you know in this world, you may live on average for 70 years, some people 50 years, some 20, some 100 years, right? In hereafter, Allah alam. How many years, billion, but forever? Forever. How long will come to know when you go in the hereafter? But that forever is not equivalent to Allah subhanahu wa ta'ala who has got no beginning, no end. There doesn't say no end. So no end is different than forever. Forever in context means forever limited to that context. Yes? And no end means no end. So people many a time misunderstand. But that for sure, if you compare the time span of this world and the hereafter, it is 0.00001% compared to hereafter. That will surely be billions and billions of times much more. How long? Forever. How long forever will come to the Nakra, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Fine? But we pray to Allah first, let us go in Jannah. Otherwise, if it's health, then you have problem and I'm in problem. جی شیخ جی، اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں جو ابدیت کی بات قرآن مجید میں بار بار کہی گئی ہے کہ جنتی جو ہے نا وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، قرآن مجید نے ایک نہیں تاکید کے ساتھ کہا ہے خالدین فیہا ابدا، خالد بھی کہا ہے، خالد کا مطلب بھی ہوتا ہے فور ایور، ابدا کا بھی مطلب ہوتا ہے فور ایور، اور قرآن مجید میں بار بار تاکید سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں ان کو موت نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو اینڈ نہیں کہا گیا ہے، بھائی جب کہا جا رہا ہے موت نہیں آئے گی اس کا مطلب ان کی کوئی اینڈ نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے۔ یہ کیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو اینڈ نہیں کہا گیا ہے، فور ایور کا مطلب نو اینڈ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس میں وہ جیسے جہنمی کے بارے میں لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ اس میں ان کو موت نہیں آئے گی، اور قرآن مجید نے جنتی کے بارے میں فرمایا افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی، کہ یہاں ہم کو موت نہیں آئے گی، ایک بار جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ تو قرآن کا یہ عقیدہ تو بہت صریح ہے کہ جنت فنا نہیں ہوگی، جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ نہ صرف قرآن کا عقیدہ صریح ہے بلکہ بہت وضاحت کے ساتھ امت کے علماء نے بھی اس پر اتفاق کیا، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا میں حوالہ دوں گا اس معاملے میں بھی، مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ 307 ہے، اس پہ وہ لکھتے ہیں قد اتفق سلف الامہ و ائمتها، کہ امت کے تمام ائمہ اور تمام سلف، قد اتفق سلف الامہ، امت کے اسلاف، و ائمتها، اور امت کے ائمہ متفق ہیں، وسائر اہل السنہ والجماعہ، اور تمام اہل سنت والجماعت متفق ہیں، علی ان من المخلوقات ما لا یعدم، کہ مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ولا یفنا، اور نہ وہ فنا ہوں گی، بالکلیہ، کلیتاً فنا نہیں ہوگی، کل جنتی والنار، جیسے جنت اور جہنم۔ فرما رہے یہ اللہ کے رسول، یہ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ اس پر امت کے علماء کا اتفاق ہے، قرآن کی آیتیں صریح ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں صریح ہیں، تو پھر اس پر اتفاق بھی ہے امت کا کہ جنت فنا نہیں ہوگی۔ اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہاں فور ایور کا مطلب ایک خاص فور ایور ہے، یعنی دنیا کے مقابلے میں وہ جنت بہت لمبی تو ہوگی، جنت میں جنتیوں کی زندگی، لیکن کبھی نہ کبھی وہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ رہا مسئلہ یہ جو ان صاحب نے کہا کہ بھائی اگر وہ ابدیت ملے گی تو وہ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی ابدیت کے جیسے ہوئی، تو نہیں، دو چیزوں میں، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا نام الآخر ہے، اور جنتیوں کو الآخر نہیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو ہے نا وہ خالدین کہا گیا کہ وہ خالد رہیں گے، تو نام بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ باقی
بہت سارے ایسے صفات ہوتے ہیں نا جن کے نام اللہ کے نام کے مشابہ ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام الحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھی الحی کہا. اللہ تعالیٰ کا نام سمیع ہے، اور اللہ رب العالمین نے مخلوق کو بھی سمیع کہا ہے نا. جیسے قرآن میں اللہ فرمایا یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور مخلوق کو بھی حی کہا، الحی یعنی زندہ، اور اپنے آپ کو بھی اللہ نے الحی کہا. تو دو ناموں میں اشتراک کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی سمیع کہا اور بندوں سے بھی کہا وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے. تو اللہ سمیع ہے، بندے بھی سمیع ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سمیع ہیں. اللہ کی سماعت الگ طرح کی ہے، بندے کی سماعت الگ طرح کی ہے. ایسے ہی یہ جب کہا گیا نا کہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو جو جنتیوں کی ہمیشگی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، دونوں میں فرق ہے. جنتیوں کو پہلی بات، جنتیوں کی ہمیشگی جو ہے نا وہ عطائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی ذاتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو کوئی زندہ نہیں رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی اس کی خود کی ہے. بندوں کو جو ہمیشگی ملے گی وہ عطائی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. اسی طرح سے بندوں کی جو ہمیشگی ہے وہ فنا کے بعد ہے. یعنی بندے پہلے عدم تھے ہی نہیں بندے، پھر وہ وجود میں آئے، پھر ان کو موت آئے گی، پھر ان کو ہمیشگی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو گرچہ اللہ بھی ہمیشہ رہے گا، بندے بھی ہمیشہ رہیں گے، لیکن بندوں کی ہمیشگی اللہ کی ہمیشگی کی طرح نہیں. یہ صاف صاف سا آسان سا بالکل سمجھ میں آنے والا جواب ہے، جو عقیدے کی کتابوں میں بہت آسانی سے بیسک عقیدہ پڑھنے والے بھی دے سکتے ہیں. پر ڈاکٹر صاحب کو شاید یہ جواب نہیں پتا تھا، تو انہوں نے گھما کر کے یہ مطلب کتنی بڑی جرات کی بات ہے کہ یہ حکم لگا دی کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گی، کبھی نہ کبھی اس کا اینڈ ہو جانے والا ہے. اور یہ عقیدہ مطلب یہ صرف ایسا کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل سنت جماعت کا اس پر اتفاق ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے کہ ولم یقل بفناء جمیع المخلوقات الا طائفۃ من اہل الکلام المبتدئین، کہ تمام مخلوقات کے فنا ہونے کی بات صرف مبتدع یعنی بدعتی لوگوں نے کہی، جیسے جام بن صفوان ومن وافقہ من المعتزلہ، اور ان سے جو موافقت کرنے والے معتزلہ وغیرہ. وہذا قول باطل یخالف کتاب اللہ وسنت رسولہ، اور یہ باطل قول ہے جو اللہ کی کتاب، رسول کی سنت، و اجماع سلف الامہ و ائمتها، اور امت کے اسلاف اور ان کے امت کے ائمہ کے اجماع کے خلاف ہے. کما فی ذلک من الدلالہ علی بقاء الجنہ واہلہا، جیسا کہ اس میں دلالت ہے جنت کے باقی رہنے پر اور جنت والوں کے باقی رہنے پر. ڈبل یہ بات فرمائی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں وہ امت کے اجماع کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے. یعنی امت اس پر متفق، جو بات کہہ رہے ہیں نا پوری امت کے خلاف ہو جا رہی ہے. پر ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو امت کے اجماع کے خلاف ڈاکٹر صاحب کی بات مان لے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے خلاف کوئی آدمی ایک بات بول دے وہ تسلیم نہیں کرے گا. ہم پر غصہ ہو رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے خلاف کی بول رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اجماع کے خلاف بول سکتے ہیں، پوری امت کے خلاف ڈاکٹر صاحب جا سکتے ہیں، ان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا. لیکن ان کے امت کے خلاف کے جانے پر اگر ہم ان کے اختلاف کر لیں تو ہم قصوروار ہو گئے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو اس کی جو ہے وہ اسٹریم کیوں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور کیا بول سکتے ہیں اب اس کے بارے میں. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاءاللہ بہت زبردست جواب. ہاں بہت ہی اچھے. یعنی اگر جنرل طور پر کوئی اگر صرف اوپن مائنڈ سے سنے تو اس کو یہ پتا چلے گا کہ الحمدللہ جو سوالات کا ڈاکٹر ذاکر جواب دے رہے ہیں تو الحمدللہ ان کے جواب میں کیا صحیح جواب ہے وہ یہاں الحمدللہ اسٹریم میں پیش کیا جا رہا ہے. اور اس میں ایشو بنانے کی جگہ اگر اکیڈمکلی آدمی سوچے کہ ہاں یہ بات یہاں دلائل کے ساتھ مل رہی ہے تو اس کے اندر کیا اتنا بڑا بنا رہے ہیں معاملہ کہ بعض لوگ اس طرح سے جو بات کر رہے ہیں اور کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی بہت بڑے ان کے گاڈ کو کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا. ہم یہاں پہ شروع میں اگر آپ بگننگ دیکھو اسٹریم کی بگننگ تو وہاں پہ ہم نے بات واضح کی اور ہم نے بہت ہی ایک اکیڈمک طور پر تحقیق آپ کے سامنے پیش کی ہے اسٹریم کے